सर इसमें जो मुझे काम अदालत के बाद का मैंने देखने का, इसमें मेरे पास पेंसिल होती तो मैं वहाँ रिवीजन कर लेता साथ, मगर उस वक्त वक्त नहीं था नीचे जाकर वापस आने का। तो रिवीजन की यहाँ अगर ज़रूरत है तो जो मैं तर्जुमा दूसरा करता रहा हूँ उसमें भी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन की। इसलिए जो साथ साथ हो चुके वो अलग है, लेकिन एक दफ़ा फिर इस पर हमें बैठना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरे कामों से फ़ारिग होकर इसके लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा इंशाल्लाह। पहले हमारी कोशिश थी कि लफ्ज़ी भी करें और बामुहावरा भी। ये दो किश्तों में पाँव नहीं चल सकते। तो बामुहावरा में एक ये फ़ायदा है कि असल मज़मून को इंसान नुमायाँ कर सकता है, और लफ्ज़ी में असल मज़मून कई दफ़ा दब ही जाता है, और दोनों तरफ अगर पाँव रखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम वलहुमुल लानतु वलहुम सूद्दार। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईल किताब। हुदं व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिय्यि वल इब्कार। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़ी फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर। लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन ख़ल्क़िन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वलल मुसीअ क़लीलन मा ततज़क्करून। इन्नस साअता लातियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। वक़ाल रब्बुकुम उद्ऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाख़िरीन। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुफ़कून। कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फ़दऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. پہلے ان کا پورا کر لیتے ہیں، پھر بعد میں دوبارہ آیت تلاوت کرنی پڑی تو کریں گے انشاءاللہ. میں اب ترجمے سے پڑھوں گا تاکہ ترجمے کی درستی وہیں اب ساتھ ساتھ کر لیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے. اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یعنی بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، یعنی اس دن جب ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کا بہت برا گھر ہوگا. کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی تھی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب، اور اس کا اصل ترجمہ جو نیچے لکھا ہے وہ ہے اور یقیناً ہم نے لقد کے وجہ سے اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت
عطا فرمائی چاہیے تھا لفظ یہاں غالباً، کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، جو ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی مگر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ جو کا لفظ اس میں بریکٹ میں آنا چاہیے یا اس کے اندر شامل ہے؟ شامل ہے، ہاں۔ جو ہدایت بھی تھی، بھی کا لفظ کٹ جانا چاہیے، جو ہدایت تھی اور نصیحت بھی تھی، اہل عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے، مگر کی ضرورت نہیں۔ جو ہدایت تھی اور نصیحت بھی تھی عقل والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، بس صبر کر، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کر، واستغفر لذنبک، اور اپنی کوتاہیوں پر کا لفظ جو ہے لے کے ترجمے میں وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، اور اپنی کوتاہیوں کے تعلق میں استغفار کر، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنی کوتاہیوں کے تعلق میں استغفار کر، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام کو بھی تسبیح کر اور صبح بھی۔ سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد شام کو بھی کر، اور اپنے رب کی حمد تسبیح کے ساتھ شام کو بھی کر اور صبح بھی۔ جو پہلا لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، اپنی کوتاہیوں پر استغفار کر اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام کو بھی تسبیح کر اور صبح بھی۔ یہی درست ہے یا جو دوسرا ہے؟ یہ صاف ہے نا؟ کیوں جی مومن صاحب؟ ٹھیک ہے، پھر یہ رہنے دیں اس طرح۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں ایسی کسی قطعی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، بغیر سلطان اتاہم، یہ ٹھیک ہے، ان فی صدورہم الا کبر، یہاں لا درست نہیں لگ رہا، اس کے بجائے وقفہ چاہیے تھا یہاں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت کے بارے میں ایسی کسی قطعی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ ہو بھی سکتا ہے مسلسل، ٹھیک ہے، ہم ان فی صدورہم، ان کے دلوں میں ایسی بڑائی کے زوم کے ساتھ، لفظی ترجمہ یہاں جو لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں نا، ترجمہ جو یہاں لکھا پڑھ رہا ہوں، ان کے دلوں میں ایسی بڑائی کے سوا کچھ نہیں جسے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ ترجمہ ہے۔ بس اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ بالغی ہے سے مراد
حاصل کرنا بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن اس بڑائی تک پہنچنا، یہ معنی زیادہ نمایاں ہے اس میں، پا لینا اس کو۔ تو اس کی جگہ اگر یہ کر دیا جائے، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت آیات کے بارے میں ایسی کسی قطعی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں ایسی بڑائی کے سوا کچھ نہیں جسے وہ کبھی بھی پا نہیں سکیں گے۔ یہ لکھ لیں، ایسی بڑائی کے سوا کچھ نہیں جسے وہ کبھی بھی پا نہیں سکیں گے۔ بس اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق یہاں لا میں یقیناً ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت بڑی ہے، یا زیادہ بڑی ہے، زیادہ کہنا چاہیے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں کی بجائے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں خلق الناس کے دو معنی ہیں، اور وہ دونوں معنی اس پہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہو سکے۔ خلق الناس سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، وہ انسانوں کی تخلیق سے جو بہت عظیم الشان تخلیق ہے اس سے بھی بڑی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اس کے مقابل پر انسان جو تخلیق کرتے ہیں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دونوں کو ترجمے میں کس طرح داخل کریں، یہ مسئلہ بن گیا، مشکل کام ہے، سوائے اس کے کہ بریکٹ میں یہ تشریح لکھ دی جائے کہ اسی کا دوسرا معنی یہ بنے گا۔ بے شک لمبا ہو جائے، لیکن دوسرا معنی جو لازم ہے کہ سمجھ آئے، یہ ایسا تفسیری نوٹ نہیں ہے جس کو نہ بھی سمجھو تو فرق نہیں پڑتا۔ لازم ہے کہ ہر پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں خلق سے دو چیزیں مراد ہیں۔ تو پھر اس طرح بنے گا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں ایسی بڑائی کے سوا کچھ نہیں جسے وہ کبھی بھی پا نہیں سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق کے مقابل پر یقیناً بہت بڑی ہے۔ سے کے بدلے آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق کے مقابل پر بہت بڑی ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق، انسان کو پیدا کرنا اتنا بڑا تخلیقی معجزہ نہیں جتنا زمین و آسمان کی پیدائش ہے۔ اسی طرح انسان جو کچھ تخلیق کرتے ہیں وہ اس تخلیق کے مقابل پہ کچھ نہیں،
جو تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ لمبا ترجمہ ہے جس میں کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ دونوں برابر یکساں چل رہے ہیں. اگر یہ رکھ دیا جائے تو کیا خیال ہے اب علماء کا؟ پڑھ کے سنائیں. آسمان اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق کے مقابل پر بہت بڑی ہے. یعنی انسان کو پیدا کرنا اتنا بڑا تخلیقی معجزہ نہیں جتنا زمین و آسمان کی پیدائش ہے. اسی طرح انسان زمین و آسمان کی تخلیق ہے. اسی طرح انسان زمین و آسمان یا آسمان اور زمین؟ آسمان اور زمین یہ ہونا چاہیے. جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے. پھر پڑھیں نا پھر دوبارہ. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق کے مقابل پر بہت بڑی ہے. یعنی انسان کو پیدا کرنا، انسان کو پیدا کرنے کے مقابل پر، یہاں پہلے ہی آ جائے. دیکھیں پڑھیں ذرا. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کو پیدا کرنے کے مقابل پر، انسانوں کو پیدا کرنے کے مقابل پر انسانوں بہت کو بڑی ہے. پیدا کرنے کے مقابل پر بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. آگے اسی طرح پھر سارا بدلے گا جی. ہاں اسی طرح جی پہلے تھا جو اتنا تخلیق انسان کرتا ہے نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کیا نیچے یا تو نوٹ آ جائے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ترجمے بیک وقت درست ہیں. جی اس لیے ایک ترجمے کو اپنائیں گے تو دوسرے کو نوٹ کے طور پر دیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے ایک تفصیلی نوٹ زائد دیا ہے. میرے نزدیک یہ دونوں ترجمے متن کا حصہ ہونے چاہیے، کیونکہ ایک طرح ترجمہ کریں یا دوسری طرح ترجمہ کریں، دونوں میں سے ایک کافی نہیں ہوگا، کیونکہ بیک وقت متن دونوں ترجمے کر رہا ہے، یعنی دونوں مضامین بیان کر رہا ہے. جو نے پہلا فقرہ فرمایا تھا وہ قریباً اس کے مطابق ہی بن جاتا ہے. اس کی وضاحت میں دونوں ترجمے آ سکتے پڑھیں نا کس طرح کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی تخلیق کے مقابل پر زیادہ بڑی ہے. پیدائش لفظ میں خدا کی تخلیق یا آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق کے مقابل پر زیادہ بڑی ہے. انسانوں کی تخلیق سے مراد انسانوں کو تخلیق کرنے کے مقابل پر، یہ ہے پہلا. اس میں دونوں مفہوم نہیں آ جاتے. اب میرے بتانے کے بعد تو آ جائیں گے، جی لیکن پڑھنے والے کو نہیں پتہ چلے گا میں یہاں کیا بتایا تھا. پڑھنے والے کے لیے وہی کنفیوژن رہے گا، یا وہ ایک معنی لے گا صرف اسی کو سٹک کرے گا، یا دوسرا لے گا اور صرف اسی پر انحصار کرے گا. حالانکہ یہ دونوں معنی بیک وقت پہلو بہ پہلو جاری ہیں، ایک کو دوسرے پر اختیار نہیں کیا جا سکتا. یہ بے اختیاری کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اب سمجھ گئے؟ اب چلیں پھر دوبارہ آپ شروع کریں. اب آپ جو چلے تھے شروع کریں. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش تخلیق انسانوں کی تخلیق کے مقابل پر انسانوں کو تخلیق کرنے کے انسانوں کو تخلیق کرنے کے مقابل پر زیادہ بڑی ہے. بہت زیادہ بڑی ہے. پھر پڑھیں دوبارہ. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کو تخلیق کرنے کے مقابل پر بہت بڑی ہے. ہاں جی. اسی طرح زیادہ بڑی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان جو تخلیق کرتے ہیں اسی طرح اس کے مقابل پر اللہ جو تخلیق کرتا ہے وہ زیادہ بڑا ہے.
یا جیسا میں نے کہا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں مقابل پر. پھر پڑھیں دوبارہ, یہ دوسرا فقرہ. اسی طرح انسان جو تخلیق کرتے ہیں کرتے ہیں جمع میں رکھ دیں, ٹھیک ہے. انسان جو تخلیق کرتے ہیں اس کی اسی حیثیت, طرح جو تخلیق انسان کرتے ہیں, اسی طرح جو تخلیق انسان کرتے ہیں وہ اللہ کے تخلیق کرنے کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ اللہ کے اکبر کی بجائے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کے معنی اس میں شامل ہیں, وہی دوسری دفعہ اکبر کا یہ ترجمہ ہونا چاہیے. اسی طرح انسان جو تخلیق کرتے ہیں وہ اللہ کے پیدا کرنے کے مقابل پر کوئی اللہ کے تخلیق کرنے کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو تخلیق نہیں رکھتی. جی ماشاء پڑھو گے, چلیں جی پڑھ دو فائنل. اب پورا پڑھیں اکٹھا. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق کے مقابل پر بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے, انسانوں کو تخلیق کرنے کے مقابل پر بہت بڑی ہے. حضور یہ کہا جائے کہ انسانوں کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق بہت بہتر ہے. یہی تو ہے جس کو بدل رہے ہیں ہم. چھوٹا فقرہ بند ہے, مگر چھوٹا فقرہ سارے مضمون کو بیان نہیں کر رہا. یہی تو گفتگو چل رہی ہے. تھوڑی دیر بیٹھے چپ کر کے. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کو تخلیق کرنے کے مقابل پر بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو تخلیق انسان کرتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق کرنے کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تخلیق کے مقابل کرنے کی چھوڑ دو. اسی طرح جو تخلیق انسان کرتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ٹھیک ہے. محمد صاحب اب دوبارہ آپ نے ماتھے پر جو خلق السماوات والارض جو لفظ ہیں, جو دوسرا ترجمہ ہوا وہ ذرا ان زیادہ تفسیر ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان کی تخلیق کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر اس طرح زیادہ بہتر. پھر اب اس فقرے کو سنیں, اس فقرے کو سنیں اور پھر بتائیں. کیا پڑھو نہیں, شروع سے. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کو تخلیق کرنے کے مقابل پر بہت بڑی ہے. کہہ دیں یہاں تخلیق کی بجائے یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلق. ہاں خلق. یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلق انسانوں کو تخلیق یا بھی خلق. ہاں نہیں, آگے لفظ پڑھ گیا ہے آیت کے. اکبر من خلق الناس. ہیں اکبر من خلق الناس. خلق ہی ہے. ہاں پھر دوبارہ. یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلق انسانوں کو خلق کرنے کے مقابل پر انسانوں کو خلق کرنے کے مقابل پر بہت بڑی ہے. ٹھیک. اسی طرح جو تخلیق انسان کرتے ہیں, جو خلق انسان ہی ہے, وہاں بھی تخلیق دوبارہ تو نہیں آیا وہ لفظ. خلق نہیں نہ آیا ہوا کہیں. نہیں, خلق ہی ہے صرف. ٹھیک ہے. اسی طرح جو خلق انسان کرتے ہیں, ہم خلق کا ترجمہ اردو میں تخلیق کر دیا کرتے ہیں, مگر تخلیق اور خلق میں عربی میں الگ الگ ہیں, اس لیے خلق ہی رہنے دیں تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. پڑھو. اسی طرح جو خلق انسان کرتے ہیں وہ اللہ کی خلق کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی خلق, ہاں جی, وہ یہاں جو لفظ ہے ان کے مطابق نہیں ہے. اللہ خلق السماوات ہے. اللہ ہاں وہ لفظ چھوٹ گیا ان سے, وہ پہلے لکھوایا تھا. اللہ تعالیٰ کی. ہاں وہ ٹھیک ہے, پڑھیں نا ذرا. اسی طرح جو خلق انسان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کی خلق کے مقابل پر. یہ کہنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ لکھوایا تھا پہلے, وہ پھر دوبارہ ترجمے میں بھول گیا ہے, غلطی سے رہ گیا. غلطی سے وہ آسمانوں اور زمین کی خلق کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پڑھیں گے دوبارہ. اسی طرح جو خلق انسان کرتے ہیں وہ آسمانوں زمین کی اور زمین
اور زمین. جی وہ آسمانوں اور زمین کی خلق کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہو گیا؟ جی عادلی ہو گیا؟ تم پاکستان سے کافی جل کے آئے ہو. یہاں سے گئے تھے سفید بھیجا تھا, کچھ سانبلے ہو کے آئے ہو. جو پہلا رنگ تھا اس پہ واپس آ گئے. چلو جی ہو گیا ٹھیک الحمدللہ. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا, نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے. اور اگر نہ ہی کی بجائے وہ ڈالیں اور ڈالیں تو پھر یہ شکل بنے گی اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے. اور ولل مسیح, اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ کرنا پڑے گا. دیکھا کہ نہیں؟ اسی طرح اور اندھا اسی طرح ہمیں لکھا ہوا تھا پہلے. اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. پہلے تھا نہیں نہ ہی. اگر نہ ہی کو رکھیں تو یوں بنے گا اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے. برائی کرنے والوں سے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے, برابر ہو سکتے ہیں. یہ اس قسم کا بنے گا. جو لفظ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, جو اب تک لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے. اور برائی کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں, برائی کرنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں. میں پھر برائی والوں کو فضیلت بن جاتی ہے. سمجھے؟ یہ مشکل ہے جو دراصل ترجمے میں ادھر پیش ہے. پھر ایک کوشش کرتے ہیں اس کو کم و بیش. اس میں تو اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا, اس میں تو تبدیلی کی ضرورت نہیں. اسی طرح یا نہ ہی, اسی طرح سے زیادہ, اسی طرح زیادہ ہے. ہاں اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے, برائی کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یا وہ اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. وہ اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. صرف وہ کا لفظ, ہاں وہ کر دیں, یہ ٹھیک ہے. اب پڑھیں. اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے, وہ اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہاں یہ بالکل صحیح ہے. صاف تھوڑے لفظوں میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو, قلیلم ما تتذکرون. بہت تھوڑا ہے چاہیے تھا اصل میں. قلیلن کے لفظ میں بہت تھوڑا کا مضمون ہے. بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا, یقیناً ساتھ, میں جو ترجمہ میں لکھا تھا عظیم گھڑی ضرور آ کر رہے گی. اگر عظیم گھڑی کی بجائے لفظ ساتھ ہی استعمال کر لیا جائے تو شاید یہ بہتر ہو. یہ ترجمہ بن سکتا ہے یقیناً ساتھ ضرور آ کر رہنے والی ہے, یا ضرور آ کر رہے گی. دیکھیں ذرا, یقیناً ساتھ ضرور آ کر رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن
اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. پہلے ترجمے کو کل تم سمجھیں، اب پڑھیں اس کو. یقیناً ساتھ ضرور آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ درمیان میں کوئی ڈیش ہے کہ نہیں ہے. ہونی چاہیے، ہاں ہونی چاہیے. ڈیش ہونا چاہیے. اگر جس میں کوئی شک نہیں ہے ہوتا تو پھر ڈیش کی ضرورت نہیں تھی. اب ڈیش کی ضرورت پڑے گی ترجمے میں. پہلے ذرا پھر پڑھیں. یقیناً ساتھ ضرور آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہاں ہماری جو پرانے قاریوں نے جو املا کی ہوئی ہے، جو پنکچویشن کی ہوئی ہے، وہ پنکچویشن کوئی فرض نہیں ہے کہ ضرور اسی کی پیروی کی جائے. زیادہ ضرورت یہ ہے کہ وہ مضمون جو ہمیں مطمئن کرے کہ یہی مراد ہے، اس کے مطابق ہم پنکچویشن کریں. اس لیے یہاں پنکچویشن میں ان دونوں فکروں کے درمیان جہاں ہم ڈیش ڈالتے ہیں کوئی وقفہ یا توئے کا نشان چاہیے. ان الساعۃ لآتیۃ ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے بہت زبردست. یقیناً ساتھ ضرور آ کر رہے گی، یا ان الساعۃ ہاں ضرور، یقیناً ساتھ ضرور آ کر رہے گی ڈیش لا ریب فیہا. اس بات میں کہہ سکتے ہیں اگر بریکٹ میں رکھنا ہو، اس بات میں کوئی شک نہیں، یا اس میں کوئی شک نہیں، صرف بات کے بغیر. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. یستکبرون عن عبادتی، یہ اپنے بڑا سمجھتے ہیں، درست نہیں لگ رہا مجھے. یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بالا سمجھتے ہیں نہیں، یا اونچا سمجھتے ہیں. کون سا اچھا لفظ ہے یہاں بہتر؟ یقین وہ لوگ جو اپنے تئیں میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں ہاں یقین وہ لوگ جو اپنے تئیں میری عبادت کرنے سے اونچا سمجھتے ہیں. اکبر کا ترجمہ اونچا ٹھیک نہیں. یقیناً وہ لوگ جو اپنے تئیں میری عبادت سے عبادت کرنے سے میری عبادت کرنے کے مقابل بڑا سمجھتے ہیں. یہ یقین وہ لوگ جو میری عبادت کرنے کے مقابل اپنے تئیں زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. اب مقابل بھی ٹھیک نہیں، پھر پڑھنے کا. یقین وہ لوگ میری عبادت کرنے کے مقابل جو میری عبادت کرنے سے پھر رہے گا جی اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں. تو تھا نا، مگر اکبر کا بالا ہو سکتا ہے، لگتا تو بالا کے معنی میں ہے اکبر غالباً. پڑھیں گا پھر پڑھیں. یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یقین وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. وہ بالا کے مقابل پر یہاں ذلیل ہو کر ٹھیک ہو جائے گا.
لکھنے میں تو بالا نہیں تھا، مگر میں بالا پہلے کہہ چکا ہوں اس کو، لیکن پھر اکبر کی وجہ سے اس کو چھوڑا تھا. مگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اکبر کے اندر بالا ہونا داخل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں تسکین پاؤ، اور دن کو دکھانے والا بنایا. یقین اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے. کہ ٹھیک ہے، سیدھا سادہ صاف. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. یہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب. آگے وقفہ چاہیے. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. پھر وقفہ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکائے جاتے ہو. پڑھیں دوبارہ، اس کیا بنے گا؟ یہ ہے اللہ تمہارا رب. یہ ہے اللہ ڈیش تمہارا رب، تمہارا رب ہر چیز کا خالق. ہر چیز کا خالق. جی. وہ پھر ڈیش. جی. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے. بس تم کہاں بکائے جاتے ہو. ٹھیک ہے. جی. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں. یہ صاف سیدھا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو تمہاری بقا کا موجب بنایا. یہاں بنان کا عام ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ بنا سے مراد بنیاد بھی ہو سکتی ہے اور بقا کی وجہ بھی بیان ہو سکتی، دونوں. تو آسمان پر بنا ہو اور زمین والوں کے لیے وہ بنا کام دے، یہ اگر بنا ترجمہ کا بنیاد ترجمہ کریں گے تو یہ ایک بالکل غلط بات بن جاتی ہے. اس لیے یہاں یہ ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو تمہاری بقا کا موجب بنایا، اور اس نے تمہیں صورت بخشی. وصورکم فاحسن صورکم. اس نے تمہیں صورت بخشی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا. ٹھیک ہے. ورزقکم من الطیبات. اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. میں سے رزق پاکیزہ چیزوں میں سے عطا فرمایا. یہ تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. ان میں سے کون سا مناسب حال ہوگا؟ من الناس اس لیے ایک یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہر پاکیزہ چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے اس کو رہنا چاہیے اس طرح ہی. اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. یہ ہے اللہ تمہارا رب ڈیش. پھر بہت فتبارک اللہ رب العالمین، پس بہت برکتوں والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ٹھیک ہے. هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین اللہ الدین. وہی زندہ ہے. هو الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندہ ہے کہ بعد ڈیش ہونا چاہیے. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین. بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو.
سب تعریف تمام جہانوں کے رب اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, نو چینج. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات, آخر تک. تو کہہ دے کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, جبکہ میرے پاس رب کی طرف سے کھلے کھلے, یہاں رب ہے یا ربی ہے تو ٹھیک کرنے والا ہے, جبکہ میرے پاس میں پڑھنا بھول گیا, نظر انداز کر گیا, میرے لکھا ہوا ہے جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشانات آ چکے ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا کامل فرمانبردار ہو جاؤں. اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. تدعون کا ترجمہ تعبدون ہو گیا ہے. کہاں لکھے؟ جو حضور نے ترجمہ پڑھا ہے ہاں مجھے ایسے سنائی دیا تھا. اس میں وہ ٹھیک ہے, ٹھیک سمجھا تھا آپ نے, ٹھیک سنائی دیا ہے. وہ دعوت جو ہے یہ عبادت کے معنوں میں بھی ہوتی ہے نا, مانگنا اس سے, اس کی جھکنا. اس لیے لفظ عبادت کی وجہ کچھ اور تھوڑا سا تبدیلی کر دیں, مگر دعوت میں اس کسی کو پکارنا اس کی عبادت کے مترادف ہے لفظ, اس لیے میں نے اس کو عمداً اس طرح کیا تھا. مگر قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون, اب دیکھیں عابد الذین نے اس بات کو ظاہر کیا کہ تدعون میں ان کی عبادت کے مقابل پر ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بغیر تبدیلی کی چھوڑ دیں اس کو, یا پکارنا کر دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی یوں بنے گا. پھر تو کہہ دے کہ مجھے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. کیوں جی محمد صاحب, ٹھیک ہو گیا نا؟ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشانات آ چکے ہیں. اس طرح کر دیں اس کو. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ, وہی ہے جس نے تمہیں, یہاں لفظ اولاً چاہیے, یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ کافی دقیق ہے. وہی ہے جس نے بریکٹ میں اولاً تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر لوتڑے سے, پھر وہ تمہیں بچے کی صورت باہر نکالتا ہے. وہ لفظ چاہیے یہاں, پھر وہ تمہیں بچے کی صورت باہر نکالتا ہے اور پھر یہ توفیق بخشتا ہے کہ تم اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچو تاکہ بعد ازاں تم بوڑھے ہو جاؤ. یہ جو ہے تاکہ بعد ازاں تم بوڑھے ہو جاؤ, یہ کچھ الجھاؤ پیدا کرنے والا ترجمہ ہے. کیوں جی, سوچیں اس کا. جو لفظ لے وغیرہ آئے ہوئے ہیں ان کا ایسا ترجمہ ہونا چاہیے کہ اردو ترجمے میں فلو باقی رہے, تسلسل اور روانی رہے, ورنہ اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ ضرور بوڑھے ہو جاؤ. مر بھی جاتے ہیں بچپن میں, حوادث میں بہت لوگ پہلے مر جاتے ہیں, بڑھاپے کی عمر تک سب نہیں پہنچتے. تو لے کو اگر قطعی نتیجہ کے طور پر لیں گے تو یہ اشتباہ ترجمے سے پیدا ہو جائے گا جو اصل مراد ہو نہیں سکتی. اس لیے اب دیکھتے ہیں, یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. پھر وہ بلوغت کی عمر تک تو لفظ ٹھیک ہے سب کچھ, تو پھر یہ بچتا ہے کہ تم اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچو تاکہ بعد ازاں تم بوڑھے ہو جاؤ.
اب بعد ازاں کہہ رہے ہیں کہ بالآخر، پھر بالآخر تم بوڑھے ہو جاؤ. یہ کیوں جی؟ یہ الفاظ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر بالآخر تم بوڑھے ہو جاؤ. اصل میں جو لفظ ہے وہ مراد یہ لگتی ہے کہ پھر یہ امکان ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. ہیں؟ ہاں ہاں، فرق ڈال دیتا کیا مطلب؟ بعض اس میں پہلے مر جائیں گے، وہ تو ہے یہی، لیکن تاکہ میں بوڑھے ہو جاؤ کہ وہ مقابل پہ آ جائے گا. اگر مراد یہ ہو کہ بوڑھے ہو جاؤ تو بات کا ترجمہ اسے ٹکرا جائے گا. اگر یہ مراد تھی کہ ضرور بوڑھے ہو جاؤ تو پھر پہلے کیوں مر جاتے ہو؟ سمجھے ہو؟ یہ مسئلہ جو درپیش ہے، اس پر غور کر کے یہ حل جو میں نے لفظ بولے تھے کیا تھے؟ تاکہ تم بلوغت کی عمر کو پہنچو. تاکہ یہ امکان ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. تاکہ یہ امکان پیدا ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. امکان سے جو بعد میں پہلے مرنے والے ہیں ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. تم سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. پھر یہ امکان ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. یہ امکان ہو اگر بریکٹ میں ڈال دیں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ قمر صاحب بریکٹ تو ڈالنی پڑے گی، ہے نا؟ ڈالنی پڑے گی. بریکٹ میں لفظی متحمل نہیں ہوتا. آپ کیا کہتے ہیں ترکیب آئی؟ ہاں، پھر بریکٹ میں ڈال دیں، پھر یہ امکان ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. اب فلو کے ساتھ پڑھ کے دکھائیں اس کو. انگریزی میں ترجمے میں ملشیر صاحب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ امکان ہو کے بجائے ہی لیٹس یو کو بریکٹ میں رکھا ہے، ہی لیٹس یو بیکم اولڈ. ہاں ہاں، وہ پیچھے چونکہ یخرجکم بھی آیا ہے تو اس طرح کا کوئی ہو جائے. پھر وہ یہ اس پہ وہی اعتراض آئے گا. پھر وہ تمہیں اس بات بوڑھا ہونے دیتا ہے، اگلی آیت کہے گی، اور اس کے باوجود تم پہلے بھی مر جاتے ہو. وہ اس بات کا امکان چھوڑتا ہے کہ یہ مانوی ایک ٹکراؤ ہے جو پیدا ہو سکتا ہے. اگر خدا کا منشا یہ ہے کہ وہ تم لوگ سب بوڑھے ہو جاؤ تو پھر اگلا فقرہ اس کے مقابلے پر کہے گا کہ یہ منشا نہیں ہے. اب پڑھیں نا آپ دوبارہ. پھر یہ امکان ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. پورا فکر پڑھیں نا، ساری آیت تک پوری پڑھیں. یوسی بھی کر رہے ہیں پڑھنے میں. ہاں پوری آیت ہاں ہاں، میرے پاس نہیں ہے تو پہلے اچھا صحیح ہے، پر درج نہیں کیا. اچھا جی. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے ہیں، یہ نہیں ابتداءً مٹی سے جی پہلی اولاً مٹی سے. ہاں، وہی ہے جس نے اولاً تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت باہر نکالتا ہے. لفظ وہ ضروری ہے. اور پھر یہ توفیق بخشتا ہے کہ تم اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچو. پھر ایسا ہوتا ہے، تاکہ یہ امکان پیدا کرے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. پھر ایسا ہوتا ہے کہ تم بوڑھے بھی ہو جاتے ہو.
اب دوبارہ آیت کے لفظ پڑھیں، لے تکونوا شیوخاً، جی پھر ایسا ہوتا ہے کہ تم بوڑھے بھی ہو جاتے، اس ان لفظوں کا ترجمہ تو نہیں ہے، اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچو، آگے وہی امکانی کی بات ہے. یہ زیادہ بہتر ہے. پھر دوبارہ ہاں، پھر تمہیں کیا لفظ تھا میرے پاس ہے، پھر یہ توفیق بخشتا ہے کہ تم بلوغت کی عمر کو پہنچو. تاکہ پھر توفیق بخشتا ہے کہ تم اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچو. لتکونوا شیوخاً ثم لتکونوا شیوخاً، اس کے نتیجے میں تمہارے بوڑھے ہونے کا امکان پیدا ہو. تاکہ سے ایک روانی رہتی ہے، تاکہ پھر یہ امکان رہے. ہاں تاکہ وہ رہنے دیں اصل جگہ پہ. ہاں تاکہ یہ امکان ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. یہ کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے، یہ کر لیں تاکہ یہ امکان ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ، اور تمہیں میں سے وہ بھی ہوں گے جن کو پہلے ہی وفات دی جا چکی ہو. اور تمہیں میں سے وہ بھی ہوں گے، نہیں اصل لفظ میں بتاتا ہوں. ہاں کچھ تم میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم عقل کرو. ہیں اچھا بچے مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، یہ ہو چکا ہے پہلے، وہ وہی رہے گا. ہاں تم میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم عقل کرو. اب وفات دے دی جاتی ہے تو مردوں کی عقل کی طرف تو اشارہ نہیں ہے نا. بہرحال یہ مضمون اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ تم عقل کرو کہ یہ سلسلہ موت اور زندگی کا کیوں جاری ہے. یہ مراد ہے نا اس سے. تو اگر ہم یہ رہنے دیں اور یہ اس لیے ہے کہ تم عقل کرو، تو یہ کیا اس لیے ہے؟ اگر نظام کو بریکٹ میں ڈال دیں، یہ نظام اس لیے ہے کہ تم عقل کرو، پھر میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ نظام کو بریکٹ میں ڈالنا بات کو واضح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، ڈال دیں پھر. هو الذی یحیی و یمیت، نظام اس لیے کہ تم عقل کرو. عقل اس بات کی کرو کہ وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہیں ہے. یعنی یہ مضمون اس ترتیب سے جب عقل کرنے کا تقاضا کرتا ہے تو عقل کرنی ضروری ہے. عقل کرنے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نظام ہر مرنے والے اور ہر زندہ رہنے والے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور از خود چل نہیں سکتا. اس لیے ضرور پازیٹیو فیکٹر کوئی اور ہے جو مسبب الاسباب ہے، کیونکہ اس کے اسباب تمہارے اختیار میں نہیں تو مسبب کوئی اور ہوگا. یہ عقل ہے جو اس نظام پر غور کرنے سے آنی چاہیے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اسی لیے وہی ہے جو قضا فیصلہ کرتا ہے کسی عمل کا. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو پھر وہ اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو محض اسے یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر رکوع ختم اور وقت ختم.
مجھے خیال آیا کہ جو ہم نے ترجمہ دہرانا تھا اگر ساتھ ساتھ وہ نہ دہرایا گیا تو ایک قسم کا تفسیری ترجمہ تو ہوتا رہے گا، مگر ہمارا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا کہ ہم اسی دوران اس ترجمے کو دہرا لیں۔ تو اب اس طرح شروع کرنے والے ہیں اور باقی کے لیے ہمیں پھر بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب میسر ہوں اس مجلس میں قمر صاحب اور مومن صاحب تو ان کو بھی تکلیف دے دی جائے، کیونکہ ان کے بہت اچھے مشورے ہیں جو کام آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔